कैसे हैं दोस्तों? आपको बताएं कि 701 साल पहले 701 ईयर्स अगो इटली के खूबसूरत शहर फ्लोरेंस में एक शायर रहता था। इस शायर को पापायत ने चर्च के इदारे ने शहर से निकाल दिया और सजा दी कि अगर वो कभी दोबारा शहर में दाखिल हुआ तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा लकड़ियों के ऊपर रखकर। उसका जुर्म यह था कि उसने चर्च के बहुत ज्यादा इख्तियारात के खिलाफ जंग की थी। जी हाँ, बाकायदा लड़ाई की थी, जंग की थी। ये अजीम अतालवी इटली से ताल्लुक रखने वाला शायर दांते अलिघिरी था। दांते के नाम से आपने जरूर इसकी शायरी, इसकी तस्वीरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी। दरअसल दोस्तों, ये वो जमाना था जब यूरोप में डार्क एजेस, स्याह दौर का राज था। जर्मनी और इटली के जोग्राफिये पर कायम होली रोमन एम्पायर के शहनशाह की ताजपोशी कैथोलिक पोप करता था, यानी बादशाह की बादशाहत पर मोहर पोप लगाता था। लेकिन इसके मुकाबले में पोप को बादशाह नहीं अपॉइंट कर सकता था। पोप कौन होगा इसका फैसला चर्च का इदारा खुद किया करता था। चर्च मुकम्मल खुद मुख्तार होता था। साथ ही साथ वो सर से पांव तक करप्शन में भी लुथड़ा होता था। लेकिन क्या करें कि लोगों में एक बड़ी तादाद दिल से चर्च के साथ होती थी, क्योंकि चर्च दिमागों पर हुकूमत करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ चर्च के हमायती ही अवाम में मौजूद थे। अवाम का एक अच्छा खासा तबका शहनशाह की भी हमायत किया करता था। वो पोप के बेजाह इख्तियारात और बहुत ज़्यादा ताकत के खिलाफ था। इन दोनों तबकों में शदीद जंग रहती थी। कभी पोप बादशाह के खिलाफ बयान देकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करता, और कभी बादशाह पोप को हटाने के लिए साजिशें करता, बातें करता, हटा भी देता। मशहूर ज़माना मिसाल दोस्तों 12वीं सदी 12th सेंचुरी के शहनशाह हेनरी IV की है, जिसने पोप ग्रेगोरी VII को हटा दिया था कि तुम कानूनी पोप नहीं हो, तुम्हें मैंने तो अपॉइंट ही नहीं किया। जवाब में पोप ग्रेगोरी ने शहनशाह को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा, तुम शहनशाह ही नहीं हो क्योंकि हमने तुम्हारी ताजपोशी नहीं की। इन दोनों में और इनके हामियों में लड़ाइयों का फिर एक सिलसिला चल निकला, जो कि फिर बरसों तक जारी रहा। कुछ वेग सी ढीली ढाली गैर मुतवाज़न डील्स भी इस दौरान हुई, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह मसला हल नहीं हुआ, लड़ाई भी बंद नहीं हुई। इसलिए 12वीं 13वीं बल्कि 14वीं सदी तक चर्च और दरबार की लड़ाइयाँ मुख्तलिफ अंदाज में चलती रही। कभी पोप फातेह हो जाता, कभी शहनशाह जीत जाता, कभी एक शहर में पोप के साथी लाशें बिछा कर चले जाते, और कभी इंपीरियल पावर का कोई कमांडर पोप के हामियों का कत्लेआम कर देता। ताकत के इन दोनों पिलर्स में दोस्तों रस्साकशी इतनी ज्यादा थी कि पोप और शहनशाह के हामी आपस में भी घरों, मोहल्ले, बाजारों में लड़ते रहते थे। यहाँ तक कि कई शादियां इस बात पर टूट जाती थीं कि तुम्हारा खानदान बादशाह के साथ है और हम चर्च के साथ हैं। भाई भाई के साथ झगड़ता था और दोस्त दोस्तों के गिरेबानों तक आ जाते थे कि खुदा की ज़मीन पर किसका हुक्म चलना चाहिए, इस पर लड़ाइयाँ होती थी, बादशाह का या मुकद्दस सल्तनत के शहनशाह का। तो 14th सेंचुरी में भी ऐसी ही एक लड़ाई इटली के शहर फ्लोरेंस में जारी थी। इसमें जो दो ग्रुप्स लड़ रहे थे, उनमें एक वाइट ड्वार्फ्स थे जो पापायत यानी पोप के इख्तियारात कम करने के हामी थे, शहरों को ज़्यादा आज़ादी देना चाहते थे। लेकिन इसके मुकाबले में ब्लैक ड्वार्फ्स थे जो पोप को ज़्यादा ताकत देना चाहते थे। अब हमारा शायर दांते वाइट ड्वार्फ्स के साथ था, यानी वो अपने शहर फ्लोरेंस पर पोप की सख्त गिरफ्त नहीं देखना चाहता था। 13th सेंचुरी 13वीं सदी के आखिर की इन जंगों के शुरू में दांते की पार्टी यानी वाइट ड्वार्फ्स जीत रहे थे, लेकिन जीतते जीतते वो हार गए। ब्लैक ड्वार्फ्स ने वाइट्स को जेर कर लिया, उनको शिकस्त दे दी। यहाँ से अब दांते का दोस्तों ज़वाल शुरू होता है। इससे पहले वो काफ़ी पॉपुलर था, उसका नाम था, पैसा भी था। ये रोमन पोप बोनिफेस 8 का दौर था। चर्च ने दांते पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर उसे भारी जुर्माना कर दिया। अब इतनी लड़ाइयों झगड़ों के बाद दांते के पास तो कुछ भी नहीं बचा था। जुर्माने की रकम अदा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। इसका सब कुछ सारे लड़ाइयों में जा चुका था, जिसकी वजह से अब उसे चर्च ने शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। उसे कहा गया कि जब तक जुर्माने की रकम तुम्हारे पास नहीं, तुम शहर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल हुए रकम के बगैर तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। ये केस था। दांते अपने महबूब शहर फ्लोरेंस को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। शहर तो उसने छोड़ दिया, लेकिन अपने शहर की मोहब्बत और इस शहर में उसकी जो मोहब्बतें थीं, उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा, और ना ही उससे दुश्मनी करने वालों की नफरत कभी उसके दिल से निकल सकी। 1301 में उसे फ्लोरेंस छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद वो कभी फ्लोरेंस वापस नहीं जा सका। 1321 में उसकी मौत भी दयारे गैर में इटली के एक शहर रोवेना में हुई थी। इन 20 बरसों में ही उसने अपनी शाहकार नज़म डिवाइन कॉमेडी लिखी। यह नज़म पादरियों और यूरोप के ताकतवर लोगों पर एक आम आदमी का, गली मोहल्ले के आदमी का एक बहुत सख्त तंज था, रद्द-ए-अमल था, बल्कि नफरत थी।
اس کی کہانی بھی ابھی اسی ویلوگ میں آپ کو سنائیں گے بھی، اور اس پر جو بے شمار زبردست پینٹنگز بنی ہیں ان کے ساتھ دکھائیں گے بھی. لیکن ابھی یہ جان لیں کہ جلاوطنی کے دوران دانتے یورپ کی اشرافیہ سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اس نے اپنی یہ نظم پہلی بار روایات سے ہٹ کر رومنز کی پسندیدہ لاطینی زبان میں نہیں لکھی، بلکہ اس نے وہاں کے عام لوگوں کی گلی محلے میں جو زبان بولی جاتی تھی، لوگ جو آپس میں بولتے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ جو زبان بولتے تھے اس میں لکھی. کیونکہ لاطینی زبان صرف اشرافیہ ایلیٹ کلاس کی زبان تھی، اسے پادری اور بشپس وغیرہ ہی پڑھ سکتے تھے. عام لوگوں کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اسے نہیں پڑھ سکتے تھے. سو روزمرہ کی زبان میں لکھی جانے والی اس نظم کا اثر یہ ہوا کہ وہی زبان پھر نکھر کر آج کی اٹلی کی زبان بن چکی ہے. لاطینی ہمیشہ کے لیے آہستہ آہستہ اس کلچر سے ختم ہوتی چلی گئی. اس لیے جو زبان آج اٹلی میں بولی جاتی ہے، دانتے کو اس کا باپ کہا جاتا. دانتے کی ڈیوائن کامیڈی جدید اطالوی زبان کا پہلا شاہکار تھا. یہ نظم اتنی مشہور اور اتنی پراثر ثابت ہوئی کہ اس نے یورپ کو پادریوں کے چنگل سے نکالنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. آپ نے ہمارے اس مارٹن لوتھر والے ویلوگ کو اگر دیکھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ پادریوں کی جنت کے ٹکٹ بیچنے سے لے کر چرچ سے بغاوت کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم نے دانتے کی کوششوں کا بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا. تو یہ ویڈیو اسی بات کی، اس جملے کی تفصیل ہے. تو خیر، یہ انٹرو دوستو بہت ضروری تھا یہ بتانے کے لیے کہ ڈیوائن کامیڈی اور دانتے آج تک عظیم کیوں ہیں. ہم ایک مختصر سی سمری دوستو آپ کو اس نظم کی بھی سنانے لگے ہیں اب اور دکھاتے ہیں، جو ہم نے بہت محنت سے اس کو شارٹ کیا ہے، اس کی سمری کی ہے، کیونکہ اصل میں یہ بہت طویل ہے. پرانے وقتوں میں تو یہ کئی ہزار صفحوں پر چھپتی تھی، ہزار صفحے ہوتے تھے، کیونکہ وہ بڑا پیپر ہوتا ہے، اس پہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھ کے اس کو رول کرتے تھے. لیکن آج امیزون پر بھی جو اس کا اچھا ایڈیشن موجود ہے، اس کے صفحات بھی 1000 کے قریب ہیں، 928 صفحے ہیں اس کے. اچھا تو دوستو، دانتے کی یہ لازوال نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ انفرنو یعنی جہنم ہے، دوسرا پرگیٹوری ہے، اور تیسرا پیراڈائزو یعنی جنت، پیراڈائز. پہلے حصے انفرنو کی کہانی یوں ہے کہ دانتے ایک تاریک جنگل میں، اندھیرے جنگل میں گم ہو جاتا ہے. اس جنگل میں اس کی ملاقات ورجل سے ہوتی ہے، جو 2000 سال پہلے جولیس سیزر کے زمانے سے بھی پہلے روم کا ایک بہت مشہور اور اچھا شاعر تھا. یہاں سے ورجل دانتے کا گائیڈ بن جاتا ہے اور اسے جہنم اور جنت کی سیر پر وہ کہتا ہے تمہیں لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے یہ دونوں جہنم میں داخل ہوتے ہیں، جس کے 9 حصے ہیں یا 9 سرکلز میں یہ ہے. جہنم کی سیر کے لیے دونوں شاعر ایک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، اور یہاں ان کی ملاقات یونانی دیومالا، گریک میتھولوجی کے ایک کردار سے ہوتی ہے. یہ کریکٹر شارون ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ مرنے والوں کی روحیں شارون کے پاس آتی ہیں اور شارون انہیں اپنی کشتی میں دریا کے پار انڈر ورلڈ میں، پاتال میں لے کر جاتا ہے. یعنی انہیں اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اب جب دانتے اور ورجل شارون کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں بھی اپنی کشتی میں بٹھا کر دریا پار کروا دیتا ہے، جیسے کہ مشہور تھا میتھولوجی میں. یہاں سے دوستو دونوں شاعر جہنم کے پہلے حصے لیمبو میں داخل ہوتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جہنم کے اس حصے میں عام خیال کے بالکل الٹ کسی شخص کو کوئی خاص سزا نہیں دی جا رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو رکھا گیا تھا جنہوں نے نیک کام تو کیے تھے، مگر انہیں عیسائی عقیدے کے مطابق بپتسمہ نہیں ملا تھا، یعنی وہ بیپٹائز نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ جہنم میں تو تھے، مگر اس کے سب سے کم عذاب والے حصے میں تھے. ان کی سزا صرف یہ تھی کہ وہ مستقل پریشان رہیں، آہیں بھرتے رہیں. سب وہ بھرتے رہتے تھے. جہنم کے دوسرے حصے میں، دائرے میں، وہ لوگ تھے جنہوں نے جسمانی لذت کی خاطر مذہب کو بھلا دیا تھا. ان لوگوں کو طوفانی ہوائیں مسلسل ادھر ادھر گھسیٹ کر اٹھا پٹک رہی تھیں. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے جسموں کو گناہوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا، ویسے ہی طوفانی ہوائیں اب انہیں ادھر سے ادھر پٹکنے میں بھی آزاد ہیں. تیسرے اور چوتھے جہنم کے حصے میں لالچی اور فضول خرچ لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی تھیں. ان میں ایک سزا یہ تھی کہ جہنمی ایک دلدل میں دھنسے ہوئے تھے اور ان پر اولے برس رہے تھے، جبکہ ایک 3 سر والا کتا انہیں کھا رہا تھا. اس طرح جہنم کے 5ویں حصے میں غصہ کرنے والے اور مایوسی پھیلانے والوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں. جہنم کا 6واں حصہ ایک شہر تھا جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. ورجل اور دانتے کسی نہ کسی طرح اس شہر میں داخل ہو جاتے ہیں. یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کی توہین کرتے تھے وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی قبروں میں آگ بھڑک رہی تھی جو انہیں جھلسا رہی تھی.
یہ لوگ سخت تکلیف میں تھے۔ دانتے اس موقع پر ورجل سے جہنم کے متعلق طرح طرح کے سوالات بھی کرتا جاتا ہے اور ورجل اسے جواب دیتا جاتا ہے۔ اصل طویل نظم ہے۔ یہاں سے جب یہ دونوں جہنم کے 7ویں حصے میں داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ انہیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو زندگی میں تشدد، مار پیٹ یا قتل و غارت کرتے رہے تھے، خاص طور پر وہ جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ خون خرابہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ خودکشی کر لیتے تھے انہیں بھی جہنم کے اسی حصے میں یعنی 7ویں حصے میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں دانتے اور ورجل کو خون کے دریا بھی دوستوں نظر آتے ہیں۔ اب جہنم کے 7ویں حصے میں دانتے اور ورجل کی ملاقات یونانی دیومالا کے ایک اور کردار گریون سے ہوتی ہے۔ اس کردار کا سر تو انسانی شکل کا ہے لیکن باقی جسم جانور کا ہے، سانپ یا بچھو سے ملتا جلتا۔ دانتے اور ورجل اس جانور پر سوار ہو کر جہنم کے 8ویں حصے میں اب آ جاتے ہیں۔ یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دھوکے بازوں اور دوغلے لوگوں کو 10 الگ الگ درجوں میں رکھ کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک سزا یہ تھی کہ گناہگاروں کے چہرے الٹی طرف پھیر دیے گئے تھے، یعنی جسم تو سیدھا تھا لیکن ان کا چہرہ جسم کے پچھلے حصے کی طرف ہو گیا تھا، موڑ دیا گیا تھا۔ اب وہ سامنے دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہمیشہ الٹے چلتے رہنے پر مجبور تھے۔ جہنم کے 8ویں حصے میں اسے اپنے دشمن پوپ بونیفیس 8 اور اس سے سابقہ پوپ نکولس 3 بھی نظر آتے ہیں۔ انہیں زمین کے اندر سوراخوں میں سلگتی آگ میں الٹا کر کے ڈالا گیا ہوتا ہے، ان کے پاؤں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ دانتے نے پوری نظم میں چرچ کو طاقتور رکھنے والوں کو دوستوں خوب رگیتا ہے، انہیں طرح طرح کی سزائیں ملتی ہوئی اس نے اپنی نظم میں بتائی ہیں۔ تو خیر جہنم کے 8ویں دروازے کا جائزہ لینے کے بعد دانتے کو ایک باجے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس آواز کی سمت سفر کرتا ہے اور جہنم کے 9ویں اور آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ جہنم کے 9ویں حصے کے اندر 4 مزید دائرے تھے۔ ان دائروں کے اندر غداروں کو سزائیں مل رہی تھیں، ٹریٹرز کو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حصے میں لوگوں کو جلایا نہیں جا رہا تھا بلکہ انہیں برف میں دھنسا کر ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ جہنم کے اس حصے میں دانتے اور ورجل کی ملاقات مشہور افسانوی کردار لوسیفر سے ہوتی ہے جو کہ جہنم کا سردار ہے۔ اس کے بعد دانتے اور ورجل جہنم سے باہر نکل آتے ہیں اور ایسی کھلی جگہ پہنچتے ہیں جہاں وہ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس جگہ پہنچ کر انفرنو جہنم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے اور پرگیٹوری کی داستان شروع ہوتی ہے۔ پرگیٹوری وہ جگہ ہے جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی۔ پرگیٹوری کا ذکر ہم نے یورپ سے متعلق اس ویلاگ میں بھی کیا تھا دوستوں۔ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے کیتھولک چرچ پرگیٹوری کے نام پر جنت کے ٹکٹ فروخت کر رہے ہوتے تھے۔ پھر اسی وجہ سے پروٹیسٹنٹ فرقے کی تحریک مارٹن لوتھر نے شروع کی تھی۔ تو ڈیوائن کامیڈی میں ورجل اور دانتے بھی اسی پرگیٹوری میں جاتے ہیں۔ یہاں وہ ایسے گناہگاروں سے ملتے ہیں جنہیں کم درجے کی سزاؤں کے ذریعے گناہوں سے پاک کیا جا رہا تھا تاکہ انہیں جنت میں داخل کیا جا سکے۔ جیسے جہنم کے 9 حصے تھے ویسے ہی پرگیٹوری کی پہاڑی کو بھی 9 دائروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نیچے والے 2 دائروں میں وہ لوگ رہتے تھے جو ہر وقت گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے تھے یا جنہیں چرچ نے مسیحی برادری سے نکال دیا تھا، ایکسکمیونیکیٹ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے گناہ معاف ہونے میں ابھی وقت تھا، تاخیر تھی۔ لیکن ان 2 دائروں کے اوپر جو 7 دائرے تھے وہاں موجود لوگوں کے جنت میں جانے کا چانس زیادہ تھا۔ ان 7 دائروں میں سب سے نچلا دائرہ مغرور، پراؤڈ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ 7واں اور آخری دائرہ نفسانی خواہشات کا، لسٹ کے شکار انسانوں کے لیے تھا۔ اس آخری دائرے کے عین اوپر یعنی پرگیٹوری کے چوٹی پر وہ جنت تھی جہاں سے بائبل کے مطابق آدم و حوا کو، ایڈم اینڈ ایو کو نکال دیا گیا تھا۔ دانتے پرگیٹوری کے 9 حصوں کا جائزہ لیتے ہوئے اب جنت کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، لیکن ورجل جو اس کا ساتھی ہے چونکہ وہ کرسچن نہیں ہے، کرسچن دور سے بہت پہلے کا کردار ہے، سو وہ جنت میں داخل تو نہیں ہو سکتا۔ ورجل دانتے کو جنت کے دروازے کے پاس چھوڑ کر واپس جانے کو تیار ہوتا ہے کہ قریب ہی سرسراتا ہوا کوئی ان کے قریب آتا ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی ہے جسے دانتے پہلے سے جانتا ہے۔ دانتے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی دراصل اس کے محبوب شہر فلورنس کی رہنے والی بیٹریاس ہے۔ دانتے نے 9 برس کی عمر میں اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر اسے وہ حاصل نہیں کر سکا کیونکہ بیٹریاس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ وہ لڑکی 9 عمری ہی میں مر بھی گئی۔ تو اب دانتے کے تخیل میں وہ جنت کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی پہلی محبت اس کا استقبال کر رہی تھی۔ جنت کے دروازے پر بیٹریاس کو دیکھ کر دانتے کہتا ہے کہ اس کی وہی کیفیت ہوئی جو 9 برس کی عمر میں حسن بے مثال کو سامنے دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس سے آگے کا سفر جو ہے اس میں دانتے کی گائیڈ یہ بیٹریاس اس کی زمینی محبوبہ بن جاتی ہے، وہی اس کو جنت کی سیر کرائے گی۔ یہاں سے ڈیوائن کامیڈی کا تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔
جو یہ تیسرا حصہ ہے یہ پیراڈائزو یا پیراڈائز کے نام سے ہے۔ یہاں دانتے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کے مختلف حصوں کو بیان کرتا جاتا ہے جو وہ بیٹریاس کے ساتھ مل کر دیکھ رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آسمان بھی 9 دائروں کی شکل میں ہے، یعنی جیسے جہنم اور پرگیٹوری میں 9 حصے یا دائرے تھے، اسی طرح آسمان بھی یہی 9 دائروں میں ہے۔ اس میں سب سے نچلا دائرہ چاند ہے اور سب سے بلند اور آخری دائرہ پریمم موبائل ہے۔ یہاں دانتے کے مطابق فرشتے رہتے ہیں۔ اس دائرے کے اوپر وہ جگہ ہے جسے دانتے نے ایمپریون کا نام دیا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جگہ خدا کا گھر ہے۔ جب دانتے اور بیٹریاس ایمپریون تک پہنچتے ہیں تو بیٹریاس کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہاں دانتے کا وجود بھی دوستوں روشنی میں نہا جاتا ہے اور وہ خدا سے ملاقات کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹریاس دانتے کو چھوڑ کر ایک بڑے سے گلاب کے پھول کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ پھول روحوں کا گھر ہے اور اس کے ارد گرد فرشتے اڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد دانتے کو مسیحی عقیدے کے مطابق خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ گاڈ روشنی کے 3 دائروں کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے۔ یہ 3 دائرے کرسچن بلیفز کے مطابق گاڈ کے 3 حصوں یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں دانتے کو کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کی بھی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد دانتے کی روح چاروں طرف پھیلی ہوئی خدا کی محبت میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا دانتے کی نظم دا ڈیوائن کامیڈی کا مختصر سا تعارف۔ یہ ڈیوائن کامیڈی میں چرچ کی کرپشن کا ذکر تو عام ہے ہی، آپ نے دیکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں اتنے پہلو ہیں، اتنا ڈیٹا ہے، اتنا مواد ہے کہ اسے ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ خود اسے لازمی پڑھیں زندگی میں ایک بار۔ اپنی ایسے ہی خوبیوں کی وجہ سے دوستو یہ نظم ادبی تاریخ کے شاہکاروں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس پر ہزاروں پینٹنگز بن چکی ہیں، کچھ آپ دیکھ چکے ہیں، ان گنت کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس نظم نے دانتے کو ایسی شہرت دی ہے کہ آج اس کی زندگی اور شاعری پر لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں۔ اس کی قبر دیکھنے دنیا بھر سے لوگ اٹلی کے مشہور شہر روینہ آتے ہیں۔ مشہور زمانہ ناولسٹ ڈین براؤن، جنہوں نے ڈوینچی کوڈ اور اینجلز اینڈ ڈیمونز جیسے شاہکار ناولز لکھے ہیں جن پہ فلمیں بھی بنی، انہوں نے بھی دی ڈیوائن کامیڈی کے بیک گراؤنڈ میں ایک زبردست ناول انفرنو لکھا ہے۔ مطلب دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کا سحر آج بھی ختم نہیں ہوا۔ آخر میں دوستو آپ کے کیوریس مائنڈ میں یہ سوال لازمی کل بلا رہا ہوگا کہ اس نظم کا نام دانتے نے ڈیوائن کامیڈی کیوں رکھا؟ کیونکہ پوری نظم میں کامیڈی، طنز و مزاح کا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ یہ تو بہت سنجیدہ بلکہ ڈرا دینے والی نظم ہے۔ تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ جب دانتے نے یہ نظم لکھی تھی، یعنی آج سے 700 برس پہلے، 7 صدیاں پہلے، تو اس وقت کامیڈی کا مطلب صرف طنز و مزاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر اس تحریر کو کامیڈی کہا جاتا تھا جس کا آغاز تو ٹریجڈی سے ہو لیکن انجام خوشی اور امید پر ہو، یعنی ہیپی اینڈنگ ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دی ڈیوائن کامیڈی کی شروعات جہنم کی ٹریجڈی سے ہوتی ہے، پھر جنت کی سیر ہوتی ہے، خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، یعنی آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اس نظم کا نام دی ڈیوائن کامیڈی ہے۔ ویسے دانتے نے اس نظم کو صرف لا کامیڈیا یا دی کامیڈی کا نام دیا تھا، جس میں ڈیوائن کا لفظ بعد میں غالباً پادریوں ہی نے شامل کیا تھا۔ اور ہاں، جاتے جاتے ایک آخری اور بہت دلچسپ بات کہ دانتے کو چرچ نے 14th سینچری کے شروع میں جو سزا دی تھی، یعنی کرپشن کے چارجز لگا کر اسے شہر بدر کر دیا تھا، وہ سزا اب ختم کر دی گئی ہے۔ 2008 میں اٹلی کے اسی شہر فلورنس کی سٹی کونسل نے دانتے پر سے کرپشن کے تمام چارجز ختم کر دیے اور اس کی سزا کالعدم کر دی، یعنی وہ شہر میں اب آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ دانتے کو مرنے کے دوستوں 701 برس بعد کلین چٹ ملی اور ساتھ میں شہر کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی اسے دے دیا گیا۔ تو جناب دی ڈیوائن کامیڈی میں ایک خیالی جہنم اور جنت کی سیر آپ نے کی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک خیالی جنت جانوروں نے بھی بنائی تھی؟ اسے اینیمل فارم کہتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارا یہ ویلاگ ضرور دیکھیں اور یہاں جانیں کہ طالبان نے امریکہ کو شکست کیسے دی تھی، اور یہاں دیکھیے اسپین میں مسلمانوں نے 8 صدیوں حکومت کیسے کی۔